बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, एकता रमज़ान में शाकिर अली आपसे मुखातिब, खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान अल मुबारक बाबरकत महीना आपके और हमारे दरमियान में मौजूद है मेहमान की सूरत में। और यकीनन एकता टीवी की एक खासा भी रहा है कि कोशिश करता है कि अपने उलमाए दीन से वो चीज़ें हमें मालूम हों, वो चीज़ें जो हम सीखें समझें, जिससे हमारे लिए एक मशअल राह बने, आसानी पैदा हो। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रोयत हिलाल कमेटी के मरकज़ी मेंबर और यहाँ कहें रुकन मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम चाहेंगे आपसे गुफ्तगू करना, और आज का हमारा मौजू भी है अहकाम रमज़ान के रमज़ान मुबारक में कौन कौन से अहकामात हैं। हम चाहेंगे थोड़ा उस पर रोशनी आप डालिए। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अहकाम रमज़ान में सबसे पहले तो रमज़ान की फ़जीलत का हमें इल्म होना चाहिए कि रमज़ान के महीने की क्या फ़जीलत है। इस महीने की अपनी एक बहुत सारी फ़जीलतें, खुसूसियतें हैं, जिनमें से ये रहमतों वाला, बरकतों वाला, बख्शिश वाला और बहुत सारे इनामात वाला महीना है। और उसके साथ साथ रोज़ों की फ़जीलत का भी हमें इल्म होना चाहिए। और रोज़ों की फ़जीलत के साथ असल जो रोज़े के मकासद हैं, हमें सबसे ज़्यादा अपने मद्देनज़र उनको रखना चाहिए कि जो मकसद है वो हम मकसद पूरा करें। हर ज़ी शऊर मर्द व ख़वातीन, उनकी यही कोशिश होती है कि हम वो काम करें, वो अमल करें, वो गुफ्तगू करें जो मामकसद हो। हम अगर कोई सफ़र करते हैं, कुछ भी दुनिया में काम करते हैं तो मामकसद होता है। तो इसलिए हमें रोज़ों के मकासद को पूरा करना चाहिए। और मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। यानी रोज़े जो है वो हमें परहेज़गार बनाएंगे। दरअसल ये परहेज़ ही इंसान के लिए हर इबादत को, हर नेकी को फ़ायदामंद बना देती है। जैसे कोई माहिर हकीम या माहिर डॉक्टर, माहिर तबीब, दुनिया का माना हुआ, अगर वो किसी मरीज़ के लिए कोई दवाई का, नुस्खे का इंतखाब करता है तो वो साथ उसको परहेज़ बताता है। और अगर मरीज़ उसकी परहेज़ को, उसकी हिदायत को, उसके बताए हुए लवाज़मात को, आदाब को, शुरूत को मलहूज़ खातर ना रखे, बल्कि नज़रअंदाज कर दे और अपनी मर्ज़ी चलाए, तो सबसे अच्छी दवाई और माहिर तबीब भी वहाँ नाकाम हो जाएगा और वो असर नहीं करेगी, बल्कि साइड इफेक्ट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा और उसे फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुँचा सकती है। सही। तो इसी तरह ये रमज़ान के रोज़ों का भी मकासद है। हर नेकी का कोई ना कोई मकसद है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है। तो और फिर अहकाम रमज़ान के रोज़ों के लिए क्या क्या शराइत हैं, क्या लवाज़मात हैं, क्या आदाब हैं, क्या मुस्तहब्बात हैं, क्या वाजिबात, तो ताकि हम उन रोज़ों की जो असल जो रब की खुशनुदी और रब की रज़ा है, हम वो हासिल कर सकें। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसा कि आवाम का भी ये बाज़ का कहना है, बाज़ लोगों का भी कहना है, बल्कि दोनों सवाल एक ही करके पेश करते हैं कि जी कुरान मजीद हमें बग़ैर उलमा के समझ में नहीं आएगा, शायद ये कहावत है या किसी ने कहा है, या दूसरा ये भी है कि जी इस्लाम पर चलने के लिए सिर्फ सहाबा किराम ही थे, हम लोग तो उस तरह नहीं चल सकते। इस बारे में आपकी क्या राय है? इस बारे में सबसे ज़्यादा मोतबर तो उस हस्ती की बात है जो हमारा बानी है, हमारा खालिक है, और जिसने हमारी मशीनरी बनाई है। सही। हमारी फितरत बनाई है। फितरत अल्लाह हिल्लती फतर नास अलैहा। वाह। और खालिकुस समावाति वल अर्द, बदीउस समावाति वल अर्द। बदी का माना मुझे दरियात करने वाला, ईजाद करने वाला, पहली मर्तबा मशीन बनाने वाला। तो जिस रब ने, जिस खालिक ने हमारे रगो रेशे बनाए हैं, कल्ब व जिगर बनाया है, उससे ज़्यादा हमारे मफादात को, हमारी हकीकत को, हमारी असलियत को कोई नहीं समझ सकता। तो वो हमारा इंजीनियर है, बानी है, मुसव्विर है। तो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में बारहा ये कहा है कि हमने इंसान दीन को इंतहाई आसान कर दिया है। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, हमने दीन में कोई हरज और तंगी नहीं रखी। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर,
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے آسان دین جو ہے وہ دین اسلام الحنفیۃ السمحہ، دین اسلام ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں آسان دین دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں مزید اس کو اپنی زبان سے آسان کر دیا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں آپ کی زبان مبارک سے ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ تو یہ اسلام کا ہر عمل، ہر حکم، ہر عبادت ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ اس کے باوجود اگر کہیں وہ ہماری ہمت سے، ہماری قوت سے کوئی عمل باہر ہے تو وہاں اللہ رب العزت نے گنجائش دی ہے، رخصتیں دی ہیں، جیسے رمضان کے روزے میں اللہ نے گنجائش دی ہے، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، نہیں تو لیٹ کر پڑھو، بے شمار رخصتیں ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں نے ہر انسان کو اس کی وسعت، ہمت کے مطابق ہی تکلیف دی ہے، صحیح، اور ہمت سے بڑھ کر اللہ نے تکلیف ہی نہیں دی۔ یعنی لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے نا ہمت، میں حقیقت میں سمجھتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ جتنی اللہ نے ہمیں ہمت، طاقت، وسعت دی ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے ہمیں احکام دیے۔ اچھا، اس میں یعنی کئی گنا مفتی کم اور آسان۔ اس میں ایک سوال ایڈ کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ جنت کے لیے کرتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، ایسے نہیں۔ دیکھیں، ہر عبادت کا فائدہ سب سے پہلے اس عبادت کرنے والے کو، عمل کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو ملتا ہے، صحیح ہے، پھر اس کے بعد معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ملک کو فائدہ ہوتا ہے، حیوانوں کو ہوتا ہے، چرند پرند کو ہوتا ہے، دنیا کی ہر مخلوق کو ہماری اس عبادت کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں دیکھیں، اس وقت نہیں، میں آپ کو مثالیں دیتا کہ ہماری جو نیکی ہے نا، جو عمل صالح ہے، اس کا سب سے براہ راست فائدہ تو ہمیں دنیا میں، صحیح ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے کو، سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے۔ جتنی بھی عبادات آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر روزہ لے لیجیے، روزے کے تقریباً 50 سے زائد دنیاوی فوائد ہیں، صحیح ہے، اور جس میں دیکھ لیں آپ دنیا کے کافر بھی اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ روزے کے فوائد ہیں۔ پھر اب اس میں جو روزہ افطاری کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس کے ساتھ کتنے لوگوں کی خیر منسلک ہے۔ یہاں پر ایک رک کے سوال کرتے ہیں، اس وقت تراجم بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، بہت سارے ہمیں ایک طریقہ کار مل چکے ہیں، کیا اس وقت بھی ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم علماء کے پاس جائیں اور ان سے تعلیم حاصل کریں؟ بالکل، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، یہ اس سے فتنے بڑھ رہے ہیں، الحاد بڑھ رہا ہے، انحراف بھی بڑھ رہا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں علماء کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں، اور علماء کے ساتھ تمسک، تلمذ اور ان سے جا کر سیکھنا، یہ تو قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ تو تفقہ فی الدین کا مطلب ہے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا، رسوخ حاصل کرنا، تاکہ لوگ، تو اس میں علماء کی ضرورت اور علماء سے سیکھنے کی ذمہ داری پہلے سے میں سمجھتا ہوں بڑھ گئی ہے۔ تو علماء کون سے ہونے چاہیے؟ کیا عالم اس کو ہم کہیں گے جو عالم ہے، ہم کہتے ہیں جی جو عالم کی خبر رکھے، جو اس کو پوری دنیا کا علم ہو، یا اس کو عالم کہیں گے جو جناب مدرسے سے فارغ و تحصیل ہو؟ نہیں، دیکھیں، مدرسے سے فارغ و تحصیل کی میں نہیں کہتا۔ عالم دین کا مطلب ہے جس کے پاس آسمانی علم، علم الہی، علم نبوت، علم وحی، کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، اور اس کے ماتحت جو علوم ہیں، جس سے وہ بہرہ ور ہو، جس کے پاس اس کا علم ہو، اور جدید فتنوں کے تدارک کا اس کے پاس علم ہو، ہر مسئلے کا حل موجود ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر بیماری کی شفا کا حل موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ صرف یہ ہے کہ تکو دو، تو وہ لوگ خواہ وہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہوں، وہ کسی مدرسے کے فاضل عالم ہوں، یا استفادہ کیا ہو انہوں نے، یا کسی عالم دین کے گھر میں جا کر اس سے دین کا علم حاصل کریں، تو وہ مراد اس سے ہے، یعنی مراد نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں جی عالم دین کے لیے کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ جی وہ خوش عقل ہو، خوش عقل ہو، ذہن اچھا ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، اس کو دین کی جو ہے سمجھ بوجھ۔ سب سے بڑا کرائٹیریا یا جو معیار ہے نا، وہ ہے کتاب و سنت کی فہم اور سمجھ، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے جو ابھی میں نے آج پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہے
یہ تفقہ فی الدین، اور من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، سمجھائی؟ اور رسوخ فی العلم، جتنا کتاب و سنت کا علم اس کے پاس ہوگا، اور کتاب و سنت کو سیکھنے کے لیے اس سے پہلے اصول فقہ، اصول حدیث ہے اور بے شمار علوم ہے. تو لیکن ہمیں تو صرف قرآن مجید کو پڑھنا ہے نا، اس کو سیکھنا ہے، اس کے لیے باقی علوم کی کیا ضرورت ہے؟ سوال دیکھیں بھائی، بات یہ ہے، قرآن کریم کو ایک علم کا مجموعہ تو نہیں ہے. صحیح ہے. قرآن کریم دنیا کے تمام علوم کا مجموعہ ہے. مثال کے طور پر سائنس ٹیکنالوجی ہے، میں قرآن سے سیکھ لوں گا. مجھے بیولوجی، مجھے فزکس کیمسٹری سے پڑھنی پڑے گی، مجھے اس میں ترقی کرنی پڑے گی. پھر یوں کہیں کہ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ طب، کتاب و سنت میں طب ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. طب کے اصول کس نے ہمیں دیے؟ اللہ اور اس کے رسول نے. صحیح. تو کیا میں اپنے طور پر قرآن پڑھوں تو میں طب کے مسائل سیکھ سکتا ہوں؟ تو مجھے طبیہ کالج میں جا کر قرآن حدیث پڑھنا پڑے گا اور اس کے اصولوں کو دیکھنا پڑے گا. ایسی ہے نا. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے علوم کتاب و سنت میں ہوں تو وہ ہم بغیر کوئی محنت کیے دیگر علوم پڑھے کیسے سمجھ جائیں گے؟ تو پھر ہم کیسے کہیں کہ مطلب جی قرآن کو علم حاصل کرو، پوری دنیا میں چھا جاؤ، وہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں نا، سیکھے، محنت کریں. یار ہم دنیا آخر ڈاکٹر کیسے بنتا ہے، انجینئر کیسے بنتا ہے، صحافی بننے کے لیے کیا اگر مدرسے میں آئے گا کیا؟ صحیح. اور کوئی اگر دنیا کا کام کرتا ہے تو کوئی مدرسے میں، یقین بات ہر ایک لیے کیٹیگری ہے. وہ ڈاکٹر بننے کے لیے وہ اس کے پاس جائے گا، سمجھ آگے نا. تو پھر کالج میں جائے گا، میڈیکل میں جائے گا. یہ تو ہو گیا لکل فن الرجال، ہر انسان کے لیے ایک فن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے بار بار کہ جی ہم قرآن پہ اس طریقے سے عمل نہیں کر پا رہے جس طرح ہمیں عمل کرنا چاہیے. وہ کس طرح کا عمل چاہتا ہے انسان؟ جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت آپ صرف پاکستان میں دیکھ لیں جس کو لا الہ الا محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، اور جہاں دینی رجحان، دینی رنگ آپ کو زیادہ نظر آتا ہے. الحمدللہ مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، انسٹیٹیوٹ بھی ہیں، قرآن اکیڈمی بھی ہیں، علماء کرام بھی الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے موجود ہیں. لیکن کمی ہے عمل کی. ٹھیک ہے. علم کے ساتھ ساتھ علم بھی کم ہے. اس وقت پاکستان میں آپ نے یہ سروے تو دیکھ لی ہے، سنا ہو کے دیکھا پڑھا ہو گیا کہ پاکستان میں بے شمار ایسے خطباء اور علماء ہیں ممبروں محرام پر براجمان جن کو اوپر سے قرآن دے کر پڑھنا نہیں آتا، جن کو کسی عربی حدیث کا ترجمہ نہیں آتا. میں ایسے بڑے بڑے علماء جانتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. جو ہے نا وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن خود علم سے کورے ہیں اور بالکل نابلد ہیں. ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت رکھ لو، نہیں ترجمہ کر سکتے، نہیں مفہوم اس کا بیان کر سکتے، حدیث کا ترجمہ نہیں کر سکتے، حدیث کے مقاصد اور موارد کو نہیں سمجھ سکتے. تو بھائی جان اس لیے سب سے پہلے عربی سے بھی واقفیت ضروری ہے، اور پھر رسوخ فی العلم کے لیے تو یقیناً بات ہے محنت کرے گا. مطلب یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ جو ہمارے پاس ممبر رسول پر علماء کرام برا جمان ہے، کیا وہ یعنی حافظ قرآن ہونا چاہیے، عالم دین ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی یونیورسٹی سے بھی فارغ و تحصیل اس کو رکھنا چاہیے، یا جس نے داڑھی رکھ لی اس کو ٹھیک ہے جی تمہیں اذان دینا آتی ہے تو تم اذان دے دو، اور تمہیں امامت کرنا آتی ہے تو امامت؟ یہ کیا، یہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس بارے میں تو بالکل آسان بات ہے. آپ کسی سے گھر کا نقشہ بنوانا چاہتے ہیں تو کیا معیار رکھیں گے؟ ظاہر ہے ایک پورا ایک. اچھا اگر آپ کوئی مریض ہے، کوئی دوست اب اس کو لے کر آپ کسی علاج کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے جو ڈاکٹر کا معیار رکھنا ہے وہ کیا رکھنا ہے؟ جو معیار وہ ہے یہاں اس سے بڑھ کر یہاں ہے. لیکن علم اصل چیز ہے. رسوخ فی العلم، علم میں گہرائی، علم میں پختگی یہ ہونی چاہیے، اور ہم اس کو دیکھیں کہ واقعتاً یہ اچھا وہ انٹرویو سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے عمل سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے کردار سے بھی جھلک نظر آ سکتی ہے، اس کی گفتگو سے پتہ چل سکتا ہے. اچھا اگر متولی ہو تو ایک آدمی خطبہ دے رہا ہے، صحیح ہے، جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم کی آیات پڑھ رہا ہے، حدیث اپنے موضوع پر چل رہا ہے، لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، معاشرے میں جو بیماریاں ہیں، جو اس وقت مرض ہیں، ان کا وہ علاج کر رہا ہے، اور نبض پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو وہ کامیاب خطیب ہے اور عالم دین ہے. اور ایک ہے کہ لوگوں کو قصے کہانیاں سنا رہا ہے اور میٹھی گولیاں دے رہا ہے. تو پھر ہم کیسے کہیں گے اچھا ہم ایک محلے میں رہتے ہیں یا اس گاؤں میں رہتے ہیں، شہر کسی کونے میں، تو وہاں پر نا مکتبہ فکر بہت سارے ہیں. اب ہمیں کس کے پیچھے نماز پڑھیں یا کس کی تقریریں سنیں اور کس طرف جائیں؟ یہ بڑا عجیب ایک سوال ہے اور یہ چبھتا ہے ہمیں صبح شام. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بھی بالکل ہی آسان ہے. دیکھیں اگر ہم نے کوئی جوتی لینی ہوتی ہے نا، جی جی، یا کپڑا لینا ہوتا ہے، تو جو پہلی مرتبہ مارکیٹ گیا اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جوتی اچھی کہاں سے ملے گی، صحیح ہے، سستی کہاں سے ملے گی، صحیح ہے،
اور اعلیٰ کوالٹی کی جوتی کہاں سے ملے گی، 2 نمبر کہاں سے ملے گی. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے صحیح. اب اگر مثال کے طور پر صدر جانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اسی میں تو نہیں آنکھیں بند کر کے جی میں صدر جا رہا ہوں اور ادھر چل پڑوں. تو مجھے پہلے معلوم کرنا پڑے گا کہ میں صدر جا رہا ہوں تو کچھ جیب میں بھی کرایہ بھی رکھوں. پھر صدر کون سی گاڑی جائے گی، کتنی دیر میں پہنچے گی، کون سی گاڑی پہلے پہنچائے گی، کون سی لیٹ پہنچائے گی، کون سی جو ہے نا وہ منزل مقصود ہے. تو یہ ساری باتیں جستجو ہے. اور جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ رب العزت نے 2 ٹوک قرآن میں کہہ دیے ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں، ہم اور چل پڑ رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، ہم ضرور اس کو راہ حق پر لے آئیں گے، راہ راست پر لے آئیں گے. تو مفتی صاحب یہی تو سوال ہے کہ یہی تو عوام کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے جستجو نہیں کرنا چاہ رہے، ہم تو خود یعنی کنفیوز ہیں، پریشان ہیں نا. تو آپ نے ایک رہنمائی کی. اچھا جیسے اب رویت لال کمیٹی کی اگر بات لے لیتے ہیں، جس میں آپ خود بھی ہیں اس وقت، مرکزی رکن بھی ہے، یہ خاص کر جب چاند کی بات آتی ہے تو چاند تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اور کوئی بھی کہیں بھی عید یا روزہ افطار کر سکتا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی رویت لال کمیٹی کی ضرورت آپ کیا؟ ہاں اگر آپ نے سائنس کی جیسے بات کی، قرآن کی بات کی کہ جی اگر سائنس کی ضرورت ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ ریسرچ کونسل ہے وہ کر لے گی. ایسے نہیں. دنیا کے ہر کام کے لیے کچھ لوگ تو مخصوص ہوتے ہی ہیں نا. تو جب رویت لال کمیٹی نہیں تھی، جنرل ایوب نے غالباً سب سے پہلے اس کو قائم کیا اور منظم کیا. ہمارے اس وقت سب سے پہلے ایک سینٹرل کمیٹی ہے جس کو کہتے ہیں مرکزی رویت لال کمیٹی، جس کے 14 رکن ہیں. اس کے ساتھ سائنس ٹیکنالوجی، سپارکو، نیوی کے افیسران ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہر اجلاس میں ہمارے ساتھ وہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اس مرتبہ جیسے ابھی ہفتے کو ہمارا رویت لال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں تھا، ہمارے پاس مرکزی بھی تھے اور سائنس ٹیکنالوجی، سپارکو اور دیگر لوگ بھی موجود تھے افیسران. اس کے علاوہ ایک رویت لال کمیٹی صوبائی ہے، ہر صوبے میں وہ جو بیٹھتے ہیں. پھر ہماری ایک رویت لال کمیٹی ہے جو ڈی سی کے ساتھ بیٹھتی ہے، سٹی، سمجھ آگے نا جی. تو جب اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے چاند دیکھ لیا، اس نے کسی اور نے چاند دیکھ لیا، تو وہ رویت لال کمیٹی جو صوبائی ہے اس کو وہ بتاتے ہیں، صوبائی والے پھر مرکزی کو بتاتے ہیں، یا جو پہلے سے فون نمبر دے دیے جاتے ہیں کہ جس کو چاند نظر آئے وہ اس فون نمبر پر اطلاع دے. تو پھر وہ مرکزی کمیٹی جب تک اطلاع جاتی ہے، پھر مرکزی کمیٹی کے ساتھ سائنس ٹیکنالوجی والے ہوتے ہیں. تو وہ جب وہ گواہی آتی ہے تو اس کی پوری تحقیق کی جاتی ہے. اس بندے سے پوچھا جاتا ہے آپ کہاں ہو اس وقت، کس جگہ آپ نے چاند دیکھا، چاند کس سمت تھا، چاند کا زاویہ کیا تھا، چاند زمین سے کتنا اوپر تھا، اور جس وقت آپ نے دیکھا وہ وقت کیا تھا. اچھا اگر سائنس ٹیکنالوجی والے وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت مثلا ان کے پاس تو ہے نا وسائل ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جہاں سے یہ بندہ خبر دے رہا ہے وہاں تو اس وقت بادل ہیں، وہاں تو چاند نظر ہی نہیں آ سکتا. یا جس شہر سے یہ بندہ اطلاع دیتا ہے وہاں تو چاند کے غروب ہونے کا وقت اس سے پہلے ہو چکا ہے. تو اس ساتھ ہی ہمارے رویت لال کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ بھی اس بندے سے مکمل تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں سے بھی پوری تحقیق کر کے تو پھر وہ ایک اعلان مرکزی طور پر کر دیا جاتا ہے، اور جس میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں کافی اختلافات کا خاتمہ ہو چکا ہے. اچھا یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں. سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، مختلف خلیجی ریاستیں ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم ایک عید کیوں نہیں کرتے یا ایک رمضان مبارک کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوال ہے جو اس وقت عوام کا ایک سوال ہے. یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے. جیسے آپ کافی زندگی ہو چکی ہے الحمدللہ، ہماری میری بھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تقریباً سعودی عرب اور پاکستان کا ایک دن کا فرق ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ کہ کبھی ایک اکٹھا ہو گیا، ورنہ ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، چاند اور سورج کے جو مطالعے ہیں جو وہ مختلف ہیں ہر ملک کا علاقہ. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہم مشرق میں ہیں، سعودی عرب مغرب میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو مغرب میں ممالک ہیں ان کو چاند پہلے نظر آ سکتا ہے، ہمیں بعد میں نظر آتا ہے، کیونکہ 2 گھنٹے سعودی عرب ہم سے پیچھے ہے نا. اب جب ہمارے پاس سے سورج غروب ہوتا ہے اور ساتھ ہی چاند ہوتا ہے پہلی تاریخ کا، تو وہ سورج کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. بعد جب سعودی عرب والوں کو وہ دیکھتے ہیں تو ان کو چاند نظر آ چکا ہوتا ہے، کیونکہ 2 گھنٹے میں چاند سورج سے کچھ فاصلے پر چلا جاتا ہے، بڑھ بھی جاتا ہے، اس کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے، حجم بھی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. صحیح ہے. تو اس لیے ان کو نظر آتا ہے. اچھا اس کی میں آپ کو ایک حدیث سے مثال اس کی دوں، کتاب و سنت سے، کہ کیا یہ ایک ہو سکتا ہے اور شرعاً اس کا کیا حکم ہے. دیکھیں جامع ترمذی کے اندر ایک واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے.
عبداللہ بن عباس حبر الامہ ترجمان القرآن مفسر قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے عباس کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا قریب، انہوں نے کسی کام سے قریب کو بھیجا شام اس وقت حکومت تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ خلیفہ تھے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ایک ہی خلیفہ تھا اس وقت، اور تمام دنیا کے جو ممالک اس وقت مسلمان ریاستیں تھیں ان کے انڈر میں تھیں، حتیٰ کہ مدینہ بھی ان کے انڈر میں تھا، وہ ان کی خلافت میں تھے۔ تو یہ کسی کام سے گئے تو وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی آپ کو چاند کب نظر آیا؟ تو انہوں نے سارا بتایا۔ پھر جب یہ واپس آئے، رمضان کی بات ہے، جب یہ واپس آئے تو رمضان کا آخر ہو چکا تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب سے پوچھا کہ قریب، پہلے امیر معاویہ نے پوچھا بھئی مدینے میں آپ کو چاند کب نظر آیا؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو ہفتے کی شام کو دیکھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاند نظر آیا جمعے کی شام کو، اور قریب اس وقت وہاں تھے۔ واپس جب آئے تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ آپ نے شام میں چاند دیکھا؟ امیر معاویہ نے کہا جی ہاں دیکھا۔ کب؟ جمعے کی شام کو، لیلۃ الجمعہ۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا انت رأیتہ، آپ نے خود دیکھا؟ کہا جی ہاں میں نے خود دیکھا، شام میں جمعے کی شام کو ہمیں چاند نظر آ گیا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امیر معاویہ کو نظر آ گیا، اور انہوں نے روزے کا اعلان کر دیا، اور اگلے دن ہفتے کو پہلا روزہ تھا۔ صحیح۔ قریب نے پوچھا کہ آپ نے چاند کب دیکھا؟ فرمایا ہم نے لیلۃ السبت یعنی ہفتے کی شام کو ہم نے چاند دیکھا ہے۔ صحیح۔ اب ایک دن کا فرق پڑ گیا۔ اب قریب کا اگلا سوال کیا تھا کہ آپ وہ ان کے مالک بھی تھے اور استاد بھی تھے، قریب بہت بڑے تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کیا آپ کو پتہ چل گیا کہ امیر معاویہ ہم سے ایک دن آگے ہیں، تو کیا اب آپ عید امیر معاویہ کے ساتھ کریں گے؟ کہا لا، اب ہم اگر ہمیں چاند نظر آ گیا 29 کو، صحیح، تو اگلے دن ہم عید کر لیں گے اور ہم اور امیر معاویہ برابر ہو گئے۔ اگر ہمیں 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو ہم نے 30 روزے پورے کرنے ہیں، 30 روزے پورے کرنے ہیں۔ تو جب ان کے 30 ہوں گے اس دن امیر معاویہ کی عید ہوگی، اور یہ تو کنفرم ان کو معلوم تھا کیونکہ قریب نے اگر خبر دی، دیگر لوگ بھی قافلے آتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی روزے چھوڑو اور عید کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر 30 روزے پورے کرو۔ تو امیر عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ چاند نظر آ گیا ٹھیک، نہیں نظر آیا تو ہم نے 30 روزے پورے کرنے ہیں، بھلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ عید والے دن ہمارا روزہ ہوگا۔ صحیح، یہ ہے اصل، یہ جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، آپ جب یہ مطالعے جو قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے نا، اور اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی ہر ملک کی رویت اپنی اپنی ہے۔ بہت عمدہ گفتگو مفتی محمد یوسف کشمیری صاحب کر رہے ہیں اور مفید معلومات دے رہے ہیں۔ افطار ٹرانسمیشن یقیناً جاری و ساری رہی، اور کیونکہ وقت افطار کا بھی ہے اور دعا کے لیے ہم ہاتھ بھی اٹھائیں گے، اور آخری لمحات میں یقیناً ہم چاہیں گے کہ جب دعا کریں تو آپ جب ہمارے ساتھ شامل ہوں تو پوری امت مسلمہ بھی شامل ہو، اور ہم ہر اس شخص کو یاد کریں جو ہر شخص کے لیے بہتری کے نمونے پیدا کر رہا ہو۔ ہم مفتی محمد یوسف کشمیری صاحب کو کہیں گے کہ دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں کیونکہ افطار کا وقت ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، آمين۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين۔ أذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، آمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، آمين۔ اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، آمين، ولا هما إلا فرجته، آمين، ولا دين إلا قضيته، آمين۔ اللهم لا تدع لنا حاجة هي لك رضا إلا قد قضيتها، آمين۔
اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. آمین. اے اللہ ہمیں دین کے اوپر کاربند رکھ. آمین. یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل کر. آمین. یا اللہ ہمارے نیکیوں کو صغیرہ اور کبیرہ نیکیوں کو قبول و منظور فرما. آمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے. آمین. گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. یا اللہ ہمارے صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ سب کو تو معاف فرما دے. آمین. یا اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما. آمین. اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ ہمارے دنیا کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. آمین. ہر قسم کی بیماری اور مصیبت سے ہماری حفاظت فرما. آمین. اے اللہ ہماری حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمایا. آمین. یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دے. آمین. یا اللہ رمضان کی سعادتوں کو اور ان کی اس غنیمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. آمین. یا اللہ اس رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمیں دنیا کے عذاب سے، دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی مصیبتوں اور بیماریوں سے حفاظت فرما. آمین. یا اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں شفاء کاملہ اللہ نصیب فرما. آمین. جو لوگ ایمان کی حالت میں وفات پا گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما. آمین. ان کی قبر کو روزہ تمہیں ریاض الجنہ بنا دے. آمین. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. آمین. یا اللہ ہماری نیکیوں کو، ہماری حسنات کو ہمارے بھی میزان حسنات میں قبول فرما لے. آمین. یا اللہ ہمارے اموات کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین. یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی نصیب فرما. آمین. یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. آمین. یا اللہ ہم جو لوگ بھی اسلام سے محبت کرنے والے ہیں یا اللہ ہمیں ان کا ساتھی بنا دے. آمین. یا اللہ ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرما. آمین. پاکستان سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے، اور اللہ ہمیں اس ڈوبتی ناؤ کو کنارے لگانے والے حکمران ہمیں عطا فرما. آمین. یا اللہ جو اس ملک کو بھمر سے نکال کر اوج سریا تک پہنچا دیں. آمین. یا اللہ پاکستان کو دنیا کی قیادت کرنے والا ملک بنا دے. آمین. یا اللہ جو لوگ بھی اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرما. آمین. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. آمین. یا اللہ ہمارے جان، مال، عزت، آبرو، ہماری اولاد کی حفاظت فرما. آمین. ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آمین یا رب العالمین. بہت اچھے اور عمدہ طریقے سے دعا کی گئی اور یقیناً ہم سب شامل تھے آمین میں. بالکل ایکتا ٹرانسمیشن جاری و سر رہی اور ایکتا رمضان میں شاکر علی آپ سے مخاطب بھی رہا، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اور آپ مل کے ملک پاکستان میں وہ جو خوش اسلوبی والی اور خوشحالی والے جو کام ہیں وہ کریں، اور جو نیک چیزیں ہیں ان کو پیدا کریں اور آگے بڑھیں صراط مستقیم والے راستے کو. اور یہ جو رمضان مبارک ہے اس کو اور جس طرح عبادت کا طریقہ ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. پروگرام ایک رمضان سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.